हेलो रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी वॉइस ओवर नाम जो है वो मैं अपना आप लोगों को कुछ दिनों बाद बता दूंगी। और आज मैं आप सबके साथ एक बहुत अच्छा नावल लेके आई हूँ और इसका नाम है जानम साई। और सबसे पहले नावल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे हमारे जितने भी नावल आएंगे वो वॉइस में होंगे। और आप किस तरह के नावल पढ़ना पसंद करते हैं और किस तरह के पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। उस टाइप के आप लोगों को नावल मिल जाएंगे। वैसे तो ये जो नावल है जानम साई, मैंने सुना है कि ये अच्छा है। मैंने इसे नहीं पढ़ा तो यकीनन अच्छा ही होगा। तो मैं भी आप लोगों के साथ पहली बार ही ये पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि मैंने नावल बहुत पहले पढ़ना छोड़ दिए थे। तो अब मैं दोबारा जो है ना वो इसको पढ़ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोगों को नावल फ़राहम कर दिए जाएंगे, तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नावल को एंजॉय करें। तो अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नावल का नाम है जानम साई, मुकम्मल नावल है। आर के इसकी राइटर हैं। तो अब इनसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये किस बेस पे है। आई हैव नो आइडिया। तो आप लोगों के साथ ही मैं पढ़ूँगी तो मुझे भी पता चलेगा ये किस बेस पे है। तो अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस बड़ी सी हवेली में दो ख़ानदान आबाद हैं। एक रेयान साईं जो छोटा सरकार है की फैमिली, और दूसरी सिकंदर साईं जो इसका बड़ा भाई है। रेयान साईं की एक बेटी रहमा और दूसरी हुरिया है। रहमा और हुरिया जब 14 साल की थी तब इनके वालिदैन का इंतकाल हो जाता है, मगर इनकी चची, जिन्हें सब अम्मा साईं कहते हैं, उन्होंने दोनों को बहुत प्यार से रखा, इनकी हर ख्वाहिश पूरी की। क्योंकि हुरिया पढ़ाई को लेकर अपनी लाइफ में बहुत सीरियस रहती थी, इसलिए वो अमेरिका पढ़ने चली गई, जबकि इसकी ये ख्वाहिश भी अम्मा साईं ने पूरी कर दी थी। और दूसरी इनके बड़े बेटे सिकंदर साईं, जिनके दो बेटे, एक बड़ा दिलावर साईं और छोटा हाशिर साईं। इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। ये दोनों एक दूसरे की जान हैं, जबकि इनकी अम्मा साईं नहायत सख्त शख्सियत की मालिक हैं। इस बड़ी हवेली नुमा घर की वो बड़ी थी जहाँ पर सब इन्हें अम्मा साईं कहते थे। इस घर पर मानो कि इनकी चलती थी, और अगर कोई इनके किए फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश करता तो इसे बहुत सख्त सज़ा मिलती थी। वो अपने गिर्द बड़ी सी शॉल ओढ़े सीढ़ियाँ अबूर कर रही थी, जबकि हॉल में एक औरत ज़मीन पर बैठी रो रही थी। मगर जब अम्मा साईं ने नीचे आते देखा तो भागकर इनकी तरफ आई। अम्मा साईं, हमारी मदद करे, खुदा का वास्ता, दूसरे गाँव के सरदार ने हमारी सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है और हमें घर से निकालने की धमकियाँ दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने हमारी अपनी माँ और बहनों की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाने की भी धमकियाँ दी हैं। हम अपने घर पर महफूज नहीं है। खुदा का वास्ता अम्मा साईं, हमें इन शैतान लोगों से बचा दे। वो अपने हाथ जोड़ते इनसे मदद मांग रही थी, जबकि इसकी बात सुनती अम्मा साईं को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि किसी भी दूसरे गांव के सरदार की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो इससे गांव के लोगों के साथ कुछ भी बुरा करे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर ऐसी वैसी कोई भी बात अम्मा साईं तक पहुंच जाए तो फिर इस शख्स का क्या हाल होगा। रोना बंद कर ए पागल औरत, अभी हम जिंदा हैं। हम देखते हैं कि किस में इतनी हिम्मत है कि वो हमारे गांव के लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करे और इन सब से बढ़कर कोई हमारे गांव की औरत पर गलत नज़र डाले। अम्मा साईं नहायत सख्त लहजे में बोली, जबकि जिसकी वजह से इस औरत ने रोना बंद किया। आप कुछ करो अम्मा साईं, हमारा इस तरह से गुजारा नहीं है। इन लोगों से कहो कि हमारी ज़मीनें वापस कर दें। इस औरत की यही रट सुनकर अम्मा साईं को गुस्सा आने लगा। ठीक है, तुम जाओ अपने घर, हम दिलावर साईं से कहकर तुम्हारी ज़मीनों का कुछ करवाते हैं, और अब डरने की ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे इन लोगों को। मगर तुम अपने घर जाओ, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, जाओ। अम्मा साईं ने अपना रुख हाल में मौजूद सोफ़े की तरफ किया, जाकर बैठ गई, जबकि ये औरत इनके पास आती इनके कदमों में बैठ गई और दोबारा से हाथ जोड़ने लगी। करम हो अम्मा साईं, अब अपने हमारी बहुत बड़ी आपने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अल्लाह करम करे इस हवेली पर। वो अपनी दुआओं से अम्मा साईं का शुक्र अदा कर रही थी। ठीक है, बस बस अब जाओ तुम। अम्मा साईं के कहने पर वो उठकर खड़ी हुई, एक नज़र इन पर डालती वहाँ से चली गई, जबकि इसके जाने के बाद अम्मा साईं अपने पास खड़ी मुलाज़िमत से मुखातिब हुई, दिलावर साईं किधर है, मुझे सुबह से नज़र नहीं आया। अम्मा साईं के सवाल पर मुलाज़िमा ने सर झुकाए जवाब दिया, अम्मा साईं, वो हाशिर साईं के साथ दूसरे गाँव के सरदार को मिलने गए हैं, क्योंकि आपसे मुलाकात के पहले वो दिलावर साईं से मिल चुकी थी और अपनी परेशानी बता चुकी थी, इसलिए वो दिलावर साईं और छोटे साईं दूसरे गाँव गए हुए हैं। मुलाज़िमा की बात सुनकर अम्मा साईं थोड़ा सा हैरान हुई, तो
ہوئی تھی کہ دلاور ایسے کیسے بنا کچھ بتائے دوسرے گاؤں چلا گیا، مگر پھر وہ اپنے ان خیال کو جھٹک دیتی ہیں۔ جب وہ دونوں آئے تو انہیں میرے کمرے میں آنے کا کہنا، اور ہاں وہ رحمہ کو بولو کہ آج یونیورسٹی سے چھٹی کر لے، کیونکہ آج حوریہ پاکستان واپس آ رہی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس حویلی کو شاندار پھولوں سے سجایا جائے۔ اس کے واپس آنے کی خوشی میں اس حویلی کے ہر ملازم میں 5,000 بانٹ دیے جائیں، اور خیال سے رات کے کھانے میں حوریہ کی پسند کے کھانے بننے چاہئیں۔ اماں سائیں اپنا حکم سنا رہی تھی، جس پر ملازمہ نے سر جھکائے عمل کیا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے جانے پر ہی رحمہ تیزی سے سریاں پور کرتی بھاری سانسیں لیتی ان کے پاس آئی اور انہیں بازو سے پکڑتی ہوئی کھڑا کرتی ہوئی ان کے گلے ملتی ہے۔ اماں سائیں آج آپ ہی واپس آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے میری بھی ان سے بات ہوئی، وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے آپ سب کو پہلے ہی بتا دیا تھا اپنے واپس آنے کا، مگر آپ نے مجھے نہیں بتایا کیوں؟ مگر خیر میں تو بہت ہی زیادہ خوش ہوں کہ میری بہن واپس آ رہی ہیں۔ اس کے چہرے سے خوشی صاف جھلک رہی تھی کہ وہ اس وقت اس قدر خوش ہے۔ میں تو تمہیں بتانے ہی والی تھی، مگر حوریہ نے منع کیا تھا، وہ خود تمہیں بتائے گی۔ مگر خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، یا پھر یوں ہی بھوکے پیٹ خوشی سے پاگل ہوتے جا رہی ہو؟ نہیں اماں سائیں، مجھے تو بھوک ذرا سی بھی نہیں لگی، میں تو بہت خوش ہوں آپ ہی کے آنے پر، اس لیے میں تو جا رہی ہوں کچن میں آپ ہی کی پسند کی بریانی بنانے۔ رحمہ اپنی بات مکمل کرتی کچن کی طرف کرتی ہے، جبکہ اماں سائیں صوفے پر بیٹھی نفی میں سر ہلاتی ہے۔ تمہیں اچھے سے معلوم ہے سرکار کہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کو اگر ذرا سی بھی پریشانی ہو تو ہم اس پریشانی کی جڑ ہی کاٹ دیتے ہیں۔ تم نے جس عورت کی زمین پر قبضہ جمایا ہوا ہے، اس کی زمینوں کو چھوڑ دو، کیونکہ اچھا ثابت ہوگا تمہارے لیے۔ دلاور نہایت سخت اور روبدہ لہجے میں بولا، جبکہ سامنے موجود شخص تھوڑا سا چونکا۔ اور تم بھی اچھے سے جانتے ہو دلاور سائیں کہ جس چیز پر ہمارا دل آ جائے وہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہو جاتی ہے۔ وہاں پر موجود حاشر جو کب سے اس شخص کی ہٹ دھرمی دیکھ رہا تھا، وہ زمین نہیں چھوڑے گا۔ اس کی باتیں سن کر حاشر کا پارا ہائی ہوا، اس نے فوراً اٹھ کر اس کی قمیص کا کالر پکڑ لیا۔ جب دلاور سائیں کہہ رہا ہے کہ اس کی زمین چھوڑ دو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا تجھے؟ حاشر اونچی آواز میں بولا، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے کالر کو آزاد کرواتا ہوا بولا، جبکہ حاشر اس کے کالر کو چھوڑتا سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو تیرے گھر میں ماتم کا ماحول بنا سکتے ہیں، مگر ہم نے کبھی ایسا کرنا سیکھا ہی نہیں، مگر اگر تو ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو پھر مجھے یہ بھی کرنا ہوگا، اور ایک بات یاد رکھنا سرکار، حاشر سائیں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ اسے خوف میں مبتلا کر گیا تھا، جبکہ وہ اس کی باتیں سن کر فوراً سے بول پڑا، ایسا مت کرنا، ہم چھوڑ دیں گے اس کی زمین، تم بس ہمارے گھر والوں کو کچھ مت کہنا۔ وہ ڈرے ہوئے لہجے میں بولا، جبکہ دلاور سائیں کھڑا ہوا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایسے جھاڑا جیسے دھول لگی ہو۔ بہت اچھے سرکار، جو کہا ہے ویسا کر کے بھی دیکھنا، ورنہ جیسا ہم نے کہا ہے ہم بھی وہ کر کے دکھائیں گے۔ دلاور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دیتا، جبکہ اب حاشر اس کا کالر چھوڑ چکا تھا، مگر پھر دلاور نے ایک نظر اس دارے پر ڈالی اور اپنا رخ باہر کی طرف کیا، جبکہ اس کے پیچھے حاشر بھی چل پڑا۔ وہ اپنی جیپ کے پاس آتے ہوئے اس میں بیٹھ گیا، جبکہ دلاور نے رعبدار آواز میں گاڑی چلانے کو کہا۔ واہ بھائی واہ، داد دینی پڑے گی آپ کی، تو کیا سمجھایا ہے آپ نے اس کو؟ حاشر دلاور کو دیکھتے خوش ہوا، جبکہ وہ اس کی بات کا آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ مسکرا دیا۔ تم سناؤ انتظام کیسی جا رہی ہے؟ زندگی میں اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہمیں بتا دیا کرو، بالآخر تم جانتے ہو ملازم ہو۔ سائیں سرکار سب ٹھیک ہے، بہت کرم ہے آپ کا۔ انتظام گاڑی کا ہینڈل گھماتا ہے، جبکہ سامنے سے اچانک ایک لڑکی آ جاتی ہے، مگر پھر انتظام جیسے تیسے کر کے گاڑی روک لیتا ہے۔ میں دیکھ کر آتا ہوں سائیں سرکار۔ انتظام فوراً سے گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور اس لڑکی کے پاس جاتا ہے، جبکہ وہ زمین پر اوندھے منہ بیٹھی اپنی بازو کی کوہنی کو سلا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور کہیں لگی تو نہیں؟ انتظام ارج کو یہاں پر دیکھ کر حیران ہوا تھا، جبکہ وہ بیچاری اپنے بازو کو دیکھ کر رونے والی شکل بنا لیتی ہے۔ بھائی آپ کیا دیکھ کر گاڑی نہیں چلا سکتے؟ گاڑی کو دیکھ کے کتنی چوٹ لگی ہے؟ فرج اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کے کھڑے ہونے پر دلاور کی نظر بے اختیار اس پر پڑی، اور بس دلاور تو آنکھیں ٹکائے سے ہی دیکھنے لگا، جبکہ ساتھ بیٹھا حاشر اس کی طرف دیکھتا حیران تھا، مگر پھر موقع محل پر دیکھ کر مسکرا دیا۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کہیں لگی تو نہیں؟ ہائے یہ خون بہہ رہا ہے۔ انتظام ارج کا بازو پکڑتا سے دیکھتا ہے، جبکہ اب دلاور سائیں ارج کو دیکھنے کی غرض سے گاڑی سے باہر نکلتا ہے۔ وہ پٹیالہ شلوار اور شارٹ کرتے میں تھی، جبکہ اس کے بالوں کی چٹیاں بنی ہوئی تھیں، سر پر دوپٹہ نہیں تھا کیونکہ وہ نیچے گرنے کی وجہ سے پھسل گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل گہری سیاہ کالی تھی، جبکہ رنگ گاؤں میں رہ کر بھی شہریوں جیسا تھا، جبکہ دوسری طرف دلاور سائیں کالی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جبکہ قمیض کے اوپری بٹن
گولڈن بٹن گولڈن کلر کی بہت مہارت سے کڑھائی کی ہوئی تھی۔ پاؤں میں کالے رنگ کی کھیری تھی جبکہ اس کی مونچھیں سیاہ رنگ کی ہونے کی وجہ سے اس کے سفید چہرے کو اور بھی دلکش بناتی تھی۔ ہاتھ پر بیش قیمتی سادہ سیاہ رنگ کی گھڑی تھی۔ وہ جب بھی سیاہ رنگ کا جوڑا ڈالتا تو گاؤں کی سبھی لڑکیوں کو تو پیچھے رہنے دو، حویلی کی ملازمہ تک کا دل میلا کر دیتا، مگر اس کا غصہ اور جو سخت لہجہ ان سب کا دل صاف کر دیتا۔ کیا ہوا انتصاب، یہ کون ہے؟ دلاور عرش پر نظریں گاڑے انتصاب سے پوچھتا ہے، جبکہ اب گاڑی میں بیٹھا عاشق بھی تجسس سے ان کی باتیں سننے لگ جاتا ہے، جبکہ اس کو یہ بہت مزے کا لگ رہا ہوتا ہے۔ سائیں سرکار، یہ میری چھوٹی بہن ہے، اس کا نام عرش ہے۔ وہ دلاور کی طرف نظریں دیکھ کر جواب دیتا ہے، میرے خیال میں تو تمہاری ایک ہی بہن تھی نا میرا پریے؟ دلاور کی بات سن کر عرش کافی حیران ہوئی تھی، کیونکہ وہ پوچھ ہی بہت دلچسپ انداز میں رہا تھا۔ نہیں سائیں سرکار، یہ مجھ سے چھوٹی ہے اور میرب سے بڑی۔ دلاور اپنی آنکھیں چھوٹی کرتا اسے غور سے دیکھتا، جبکہ عرش فوراً اپنا دوپٹہ سر پر لے لیتی ہے۔ کافی پیارا نام ہے عرش۔ دلاور منہ سے عرش کو اپنا نام سنا بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کے نام کو طویل کر چکا تھا۔ بھائی میں چلتی ہوں، اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، عرش دلاور کی نظروں سے اوجھل ہونے کی غرض سے کہتے ہوئے فوراً وہاں سے جانے کی بات کر گئی تھی اور بنا ان کا جواب سنے وہاں سے بھاگنے لگی۔ رکو، دلاور اسے پیچھے سے آواز دیتا روکتا ہے۔ جی کیا ہوا سائیں سرکار؟ عرش نے ڈر کھاتے ہوئے وہیں رک کر پیچھے دیکھ کے جواب دیا، جبکہ دلاور 2 قدم آگے بڑھتا اس کے پاس آتا ہے۔ تم ہم سے ڈر کیوں رہی ہو، جیسے ہم تمہیں کوئی سزا سنانی ہو، اور ایسے بھاگ کیوں رہی تھی؟ نہیں سائیں سرکار، وہ بولتے بولتے رکی، کیونکہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کرے۔ ہمیں سائیں سرکار نہ کہو، تمہاری عمر کے برابر ہو، اس لیے ہمیں نام سے بلا سکتی ہو۔ دلاور اسے اپنی باتوں سے یہ سمجھا رہا تھا، وہ اس کے منہ سے سائیں سرکار نام سننا پسند نہیں کرتا، مگر کیوں یہ بات اب عرش کو کافی حیران کر رہی تھی۔ تبھی وہ ایک نظر دلاور پر ڈالتے بولی، جو ابھی بھی بس اسے ہی آنکھیں چھوٹی کیے دیکھ رہا تھا، مگر جب عرش نے دیکھا تو چہرے پر ایک طرفہ مسکراہٹ لے آیا۔ مجھے جانا ہے، اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ عرش اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیتی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ انتصاب اور حاشر انہیں دونوں پر نظریں ٹکائے دیکھ رہے تھے۔ انتظار تو ہم بھی کریں گے اب تمہارا جانم سائیں، دلاور خود سے مخاطب ہوتے بڑبڑایا۔ اماں سائیں، آپ ہی کی فلائٹ لینڈ کر چکی ہے، ہائے میں تو بہت خوش ہوں، بہت مزہ آئے گا۔ رحمٰ تیزی سے زیرہ پور کرتی اپنی سانسیں تیز کر چکی تھی، مگر جب سامنے اماں سائیں کو ملازم سے بات کرتے دیکھا تو بھاگ کر ان کے ہاتھوں کو تھامتی ہوئی ہوا میں تیز تیز چکر لگانے لگی۔ چھوڑو احمق لڑکی، جان دے گی کیا اپنی اماں سائیں کی؟ کچھ شرم کر، اپنی بوڑھی اماں سائیں کو مارنا چاہتی ہے پاگل! اماں سائیں اسے روکتے غصہ کرنے لگی، کیونکہ وہ چکر کے چکر میں اب اماں سائیں کا بھی برا حال کر چکی تھی۔ اوہو اماں سائیں، آپ تو آج پھر سے جوان ہو جانا چاہیے، آپ کی بیٹی جو آ رہی ہے، اور ویسے بھی اب آپ کو ان چکروں کا عادی ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں ایک اور چکر لگانے لگی ہوں اور آپ کے ساتھ۔ رحمٰ پھر سے اماں سائیں کا ہاتھ پکڑ کر چکر لگانے لگی، جبکہ اب اماں سائیں نے سختی سے منع کیا۔ بس کر دے پاگل لڑکی، تو اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مار دے گی، اب چھوڑ مجھے ورنہ تیری خیر نہیں۔ اماں سائیں نے اپنا ہاتھ چھڑواتے کہا۔ ارے اماں سائیں، آپ تو غصہ ہی ہوگی، پتہ نہیں ہمارے سائیں سرکار آپ کا غصہ کیسے سہہ جاتے تھے بیچارے! رحمٰ اپنی بسیتی نکالتی کہتی ہے، جبکہ اس کی بات اماں سائیں کو اچھی خاصی قہر میں ڈال گئی۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہے، جو منہ میں آتا ہے بس بول دیتی ہے۔ اماں سائیں صوفے پر بیٹھی اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ رحمٰ اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے بھاگی ہی تھی کہ سامنے سے دلاور اور حاشر نظر آئے، تبھی وہ ان کے پاس آتی ہے۔ السلام علیکم میرے بڑے سے بورنگ سے بھائیو، آپ دونوں کو کچھ خبر بھی ہے کہ اس حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ رحمٰ کی بات سن کر دونوں نے پہلے تو سلام میں جواب دیا، پھر اس سے پوچھنا چاہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے آخر، جو اس طرح سے اماں سائیں کو چکر پہ چکر کھلا رہی ہو اور خود کا سانس بھی پھولا ہوا ہے؟ دلاور تو وہیں کھڑے پوچھ رہا، مگر حاشر ان دونوں کو اکیلا چھوڑے اماں سائیں کے پاس جا کر ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ واہ جی واہ، دیکھ رہے ہیں اماں سائیں، آپ ان دونوں کو میری بڑی بہن کی کچھ خبر ہی نہیں ہے، آج وہ واپس پاکستان آ رہی ہے۔ کیا حوریہ آ رہی ہے؟ اف اللہ، وہ تو پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیتی ہے بچپن میں، اب پتہ نہیں کس کو اٹھائے گی سر پر۔ کرنا سکون تھا اس حویلی میں، مگر اب سب جانے والا ہے حوریہ کی آمد پر۔ حاشر رحمٰ کی بات سن کر فوراً بول پڑا، مگر اس کی بات رحمٰ کو طیش دیکھ گئی، جسے دیکھتا دلاور رحمٰ کے کندھوں پر ہاتھ پھیلاتا اسے ساتھ لگاتا ہے۔
ارے میری چھوٹی سی جان، ہمیں پتہ ہے کہ آج حوریہ واپس آ رہی ہے، وہ تو بس حاشر تم سے نوک جھوک کرتا رہتا ہے، تمہیں پتہ تو ہے کہ کتنا تنگ کرتا ہے سب کو، اور کیسا ہے یہ؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، یہی ہے بہت برے، مگر خیر آپ ہی نے کہا ہے کہ جس نے بھی مجھے لینے آنا ہے ایئرپورٹ پر بھیج دے تاکہ میں گھر آ جاؤں۔ رحمٰ کے کہنے پر دلاور نے فوراً حاشر کی طرف دیکھا، جس کا مطلب حاشر اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ بھائی ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے نہیں جانا، میں ابھی تھکا ہوا ہوں، آپ کے ساتھ آیا ہوں تو میں اس کو کیوں لینے جاؤں؟ وہ آ جائے گی، آپ کسی ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں پلیز۔ حاشر کی بات سن کر رحمٰ ہنسی نہ روک سکی تھی۔ اب تو تم ہی جاؤ گے حوریہ کو لینے، اس لیے اب جاؤ، کیا سوچتی ہوگی کہ اس کے گھر آنے کی خوشی کسی کو بھی نہیں ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے نہ جانے پر تمہیں سزا دوں، اس لیے اب جاؤ، کوئی بہانہ نہیں، دلاور سخت لہجے میں بولا، جبکہ حاشر صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنا رخ باہر کی طرف کرتا جانے ہی لگا کہ سامنے سے رحمٰ نے اسے آواز دی۔ حاشر بھائی، اگر آپ کو پہچان نہ سکے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اب تو مجھے بھی کبھی کبھار آپ کو کوئی اور ہی مخلوق سے لگتے ہیں۔ رحمٰ کی بات سن کر دلاور اپنی ہنسی نہ روک سکا، تبھی وہ رحمٰ کا ساتھ دیتا ہنسنے لگا، جبکہ حاشر گسیلا بنا وہاں سے چلا گیا۔ آنے دو اس حوریہ کو، کیا سمجھا ہوا ہے ان سب نے مجھے کہ میں حاشر سائنس کا ملازم ہوں جو اسے ایئرپورٹ پر لینے جاؤں؟ وہ غصے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا، جبکہ اب وہ ملازم گاڑی اس حویلی سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ کے باہر کھڑا حوریہ کا انتظار کر رہا تھا، وہ نہ جانے کب آئے گی، کیونکہ اسے یہاں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ کافی بیزاری سے یہاں کھڑا تھا، تو اسے یہاں زبردستی بھیجا گیا تھا، اور اوپر سے حوریہ کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بیزاری کو دور کرنے کی غرض سے اپنی جیب سے ایک سگریٹ کی ڈبی نکال کر سگریٹ کو جلا کر اپنے ہونٹوں پہ رکھ کر کش بھرنے لگا۔ اسے دو ہی کش بھرے تھے کہ سامنے آتی ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ بلیک ٹائٹس اور وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی، بالوں کی ٹیل پونی کی ہوئی تھی، ہونٹوں پر ڈارک ریڈ لپسٹک، جبکہ پاؤں میں ہیل پہنے ہونے کی وجہ سے اس کے قد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ رنگ بالکل کسی سفید بادام جیسا تھا، وہ دیکھنے میں ہی بالکل کسی ہاٹ فلم کی طرح لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے حاشر کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، مگر منہ کھلنے کی وجہ سے اس کا سگریٹ نیچے زمین پر جا گیا۔ سگریٹ کے گرنے کی بھی حاشر کو کوئی فکر نہ تھی۔ امریکن لوگ اتنے ہاٹ ہوتے ہیں، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں بھی پڑھنے چلا جاتا، مگر ہائے یار، کہیں یہی تو حوریہ نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو ضرور میری طرف ہی آئے گی، اگر ایسا ہوا تو میری قسمت، مگر پلیز اللہ یہ حوریہ ہی ہو۔ حاشر دل میں دعا گو تھا، جبکہ وہ لڑکی اس کی طرف آ رہی تھی۔ حویلی سے آئے ہو؟ اماں صاحب نے بھیجا ہے آئی گیس، حوریہ یہ سوال کرتے پوچھی، جبکہ حاشر سر کو تیزی سے ہلاتا ہوا جواب دیتا ہے، کہیں آپ حوریہ تو نہیں؟ حاشر کنفرم کرنے کے لیے پوچھتا ہے، یس یو آر رائٹ، آئی ایم حوریہ، ویسے باقی سب کدھر ہیں؟ کیا وہ مجھے لینے نہیں آئے؟ مگر خیر کوئی بات نہیں، تم ایک کام کرو کہ یہ سارا سامان گاڑی میں رکھوا دو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ حوریہ سے اپنا سوٹ کیس پکڑاتی ہوئی وہاں سے چلے گی، جبکہ اس کا ایسا کرنا حاشر کو طیش دے گیا تھا۔ سوٹ کیس کو غصے سے پکڑے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایسی ہو جائے گی، امریکہ رہ کر یا پھر شاید رقمہ والی بات، اس نے اسے پہچانا ہی نہیں تھا۔ وہ ہیلو، اس گاڑی میں کیوں بیٹھو گی؟ جاؤ جا کر پچھلی گاڑی میں بیٹھو، پتہ نہیں اماں سائی نے کن کن نمونوں کو حویلی میں رکھا ہوا ہے، مالک کے ساتھ بیٹھیں گے۔ حاشر جو گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا، اس سے پہلے حوریہ نے اسے روکا، مگر باتیں اس طرح سنائی کہ جیسے حاشر واقعی ملازم ہو۔ ہیلو میڈم، میں حاشر سائی ہوں، کوئی ملازم شازم نہیں ہوں جو پچھلی گاڑی میں بیٹھوں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ جا سکتی ہیں واپس امریکہ جہاں سے آئی ہیں۔ حاشر اسے ہی سنانے لگ جاتا ہے۔ حوریہ کو بھی ابھی پتہ چلا کہ یہ حاشر ہے، اسے تھوڑی سی شرم تو آئی تھی، مگر جب اس نے حاشر کے منہ سے بے لگام باتیں سنی تو فوراً اسے شرم کہیں بھاگ گئی۔ اب اسے بھی برا لگا تھا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تم ویسے کے ویسے ہی ہوگے، وہی بدتمیز، وہی اکڑ جو تم میں بچپن میں تھی۔ حوریہ بھی اب کسی سے کم نہیں بولی تھی۔ تو تم کو کوئی مسئلہ ہے میرے ایسا ہونے سے؟ بڑی آئی حاشر بڑبڑایا، مگر اس کے برعکس حوریہ چپ چاپ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، جبکہ حاشر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو باہر دیکھنے میں مصروف تھی، شاید وہ حاشر کو نظر انداز کر رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اکیلے گھر سے باہر جانے کی؟ اور اگر جانا بھی تھا تو میرا کو ساتھ لے کر جاتی، کم از کم مجھے تسلی تو رہتی۔ اب چوٹ لگ گئی نا، تم سے ذرا بھی اپنا خیال نہیں رکھا جاتا۔ شگفتہ بھی ڈش کو اپنی اچھی خاصی سنا رہی تھی، اور ساتھ اس کے منہ میں بھی نوالے بنا کر ڈال رہی تھی۔ اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ بھائی کو ڈانٹو، مجھے نہیں، کیونکہ وہ گاڑی چلا رہے تھے۔ ارش نوالا نگلتی منہ کھولتی، جبکہ اب وہاں انتصاب بھی آ گیا تھا، تم تو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، مگر خیر چھوڑو، اب وہ کیسی ہو؟ اور وہ سائنس الفا کیا کہہ رہے تھے تم سے؟ انتصاب چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، مگر اس کی بات بھی اس کو دلاور سائی کی یاد دلا گئی، جس کو خیال سے نکالنا چاہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ نہ جانے
انتصاب کو یہ سوال کب سے کھٹک رہا تھا کہ دلاور سائنی سے کیا پوچھا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں ارش تم سے، انتصاب کی آواز ارش کو واپس ہوش کی دنیا میں لائی تھی۔ نہیں بھائی کچھ بھی نہیں، وہ ہڑبڑا کر بولی، وہ بس گھر والوں کا پوچھ رہے تھے۔ ارش کی بات سن کر انتصاب مطمئن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ انتظام نے چارپائی پر پڑی چنگیڑ سے روٹی نکال کر نوالا منہ میں رکھا تھا۔ نہیں بھائی سب کسی چیز کی ضرورت نہیں، الحمدللہ سب ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں، مجھے بہت کام ہے کرنے والے۔ ارش اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کا جانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا اور وہ صرف دلاور کا کوئی ذکر نہ کرے، یا پھر وہ اس کو تنہا یاد کرنا چاہتی تھی۔ رات کے 8 بجے گاڑی ایک شاندار حویلی کے سامنے رکی۔ اس حویلی کی سجاوٹ سے یہ معلوم ہو رہا تھا کسی پی ایم نے آج یہاں پر آنا ہے، مگر وہ پی ایم حوریہ تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی لائٹس تھی، پھولوں کا مہارت سے استعمال کیا گیا تھا، جو دل لبھانے والی خوشبو چاروں طرف تھی۔ اماں صاحب دیکھے کون آیا ہے؟ حاشر گاڑی سے ابھی نکلا ہی تھا کہ سامنے ہال میں کھڑے دلاور، رحمہ اور اماں صاحب تھی، جو شاید اس کا انتظار کر رہے تھے۔ رحمہ تیزی سے آتی حوریہ کے گلے لگاتی، آئی مس یو سو مچ آپی جی، آپ کو کیا لگا میں کبھی بھی میری یاد نہیں آئی تھی؟ رحمہ اس کے گال چومتے گلہ کرنے لگی، میری پیاری بہن، یاد تو میں نے بھی بہت کیا تھا آپ سب کو، مگر کیا کر سکتے ہیں، آخر مجبوری تھی۔ باقی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ فٹ فار جا رہی ہے۔ باقی آپ کی کیسی رہی امریکہ میں اسٹڈی؟ میں نے سنا ہے کہ وہاں پر بہت ہی پیارے پیارے لڑکے تھے آپ کی کلاس میں۔ ہاں تھی تو، اگر تم کہتی ہو تو ایک آدھا تمہارے لیے لے آتی ہوں۔ چلو اماں صاحب سے بھی ملنا ہے۔ آتے ہی تمہاری فرمائشیں شروع ہو گئی۔ حوریہ رحمہ کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی، مگر سامنے اماں صاحب اور دلاور کو دیکھا تو ان سے پیار وصول کیا، مگر کبھی اماں صاحب سے اپنے گلے سے لگاتی تو کبھی رحمہ۔ سب لوگ بہت خوش تھے حوریہ کی واپسی پر، مگر ایک شخص کو اس کی موجودگی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ پی ایم کا ملازم حاشر تھا۔ واہ رحمہ، تم تو بہت ہی اچھی شیف بن گئی ہو۔ بہت ہی مزے کی ہے بریانی، دل خوش کر دیا یار، امریکہ میں تو اس بریانی کو ترس گئی تھی۔ حوریہ بریانی کھاتی بولی، جبکہ رحمہ اپنی تعریف سن کر بہت ہی خوش ہوئی تھی، مگر حاشر اسے دیکھتا ہوا فوراً بولا، میں ٹانگ اڑانے کی عادت تھی، یا پھر یہ عادت صرف حوریہ کے لیے تھی؟ تمہیں نہیں یار، اس میں نمک تھوڑا زیادہ ہے، دیکھو مجھ سے تو کھایا بھی نہیں جا رہا۔ حاشر جان بوجھ کر کہتا ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا نمک زیادہ، پتہ نہیں تمہیں کہاں سے ایسا لگ رہا ہے۔ حوریہ کو کہاں برداشت تھا حاشر کا ایسا کہنا، تبھی وہ فوراً بولی، جبکہ اب حاشر کھانے کو ختم کرتا ہے، میں نے کھا لیا ہے کھانا اماں صاحب، اب میں سونے جا رہا ہوں۔ اماں صاحب نے حاشر کو اٹھتے دیکھا تو جانے کی وجہ پوچھنے لگی، رکو حاشر، کھانا تو ختم کرو، رحمہ نے اتنے پیار سے بنایا ہے، پہلے کھانا کھا لو پھر چلے جانا۔ اماں صاحب بہت مزے کی بنی ہے بریانی، مگر مجھے نیند آ رہی ہے، بہت تھک گیا ہوں میں، صبح بات ہوگی، اب مجھے اجازت دیں۔ حاشر اپنی بات کے مکمل ہونے پر وہاں سے چلا گیا، جبکہ حوریہ کو اس کا اس طرح سے جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ شاید اس کو حوریہ کی بات پسند نہیں آئی تھی، یا پھر کوئی اور وجہ تھی۔ حوریہ کھانا کھاؤ، وہ تو بس اپنی مرضی کا مالک ہے، تم کیوں ٹینشن لیتی ہو، اس کی عادت ہے۔ دلاور حوریہ کو پلیٹ میں چمچ لاتے دیکھ رہا تھا، کیسے ابھی 2 منٹ پہلے کی تیزی کھانا کھا رہی تھی، مگر اب چپ ہو گئی تھی، اسی وجہ تو معلوم تھی کہ یہ سب حاشر کی وجہ سے ہے۔ نہیں دلاور بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بہت مزے کا ہے کھانا واقعی میں رحمہ۔ حوریہ رحمہ کی طرف دیکھ کر جواب دیتی ہے، جبکہ رحمہ بھی پراسرار مسکراہٹ سے دیکھتی ہے۔ حاشر اپنے کمرے میں آتا بیڈ پر اپنی سیاہ شال پھینکتا لیٹ گیا، جبکہ چہرہ اوپر چھت کی طرف تھا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو، مجھے باتیں سنانے لگتی ہے کہ اب کیسے بچو گی مجھ سے، اگر تمہارا جینا حرام نہ کیا تو پھر میرا نام بھی حاشر نہیں، اب بس کل کا انتظار ہے۔ ہائے امریکن چھپکلی! حاشر خود سے باتیں کرتا ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی سے تو اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بھی جو کرے گا وہ حوریہ کے لیے 100% برا ثابت ہوگا۔ اب بس انتظار تھا حاشر کو تو صبح کا۔ ایسا کیا کیا تم نے کہ یہ دل تمہیں یاد کرنے سے غافل نہیں رہنا چاہتا؟ ہمیں ملے ہوئے صرف چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، مگر تم نے میرے دل کو اپنی قید میں کر لیا ہے۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو اپنے حواسوں پر اتنا سوار نہیں کیا، پھر تم میں مجھے اتنا ایسا کیسے بھا لیا؟ جانم صاحب، دلاور اس وقت حویلی کے ٹیرس پر موجود تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار ارش کا چہرہ آ رہا تھا، بے چین ہوا پڑا تھا، کہیں بھی سکون میسر نہیں تھا، ہر طرف بے چینی تھی، اس کی آنکھیں، اس کا لہجہ، اس کی یاد میں پاگل ہوا تھا۔ اس وقت دلاور کو وہ جو آج تک کسی لڑکی سے سیدھی طرح بات نہیں کرتا تھا، یا پھر یوں کسی کی نظروں میں قید کیسے ہو گیا؟
یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں تمہاری ہی خیال میں جو پاگل کر دیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے بغیر جینے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لڑکیاں دیکھی ہیں مگر تم ان سب سے الگ ہو۔ اب ملنا ہی پڑے گا تم سے جانم سے۔ کیا معلوم تم بھی ایسی کیفیت میں ہو۔ کیا ہوا بھائی؟ میری طرح آپ کو بھی چین نہیں مل رہا اس حویلی میں جو چھت پر آ گئے ہیں آپ، اور یہ کس سے ملنے کا پلان بن رہا ہے؟ کہیں اس حویلی میں کوئی آ رہا ہے کیا؟ اور یہ آپ کس چین وین کی بات کر رہے ہیں؟ کہیں دل تو نہیں دے دیا کسی کو؟ خواہشیں کو نہیں آ رہی تھی۔ وہ سگریٹ پینے کی غرض سے چھت پر آیا تھا مگر وہاں پر سامنے دلاور نظر آیا تو اس کے بعد سامنے آتے سگریٹ پینے تو اس کے سامنے سگریٹ پینے سے رہا، تبھی دبے قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کوئی نہیں آ رہا، نہ ہی میں نے دل دیا ہے کسی کو، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، اور ہونا بھی کیوں ہے؟ تمہاری طرح حوریہ سے تھوڑی نہ ہر وقت لڑتا رہتا ہوں، پھر لڑائی کر کے بعد میں یوں نیند نہ آنے پر چھتوں کے چکر لگاؤ۔ دلاور نے حوریہ کے نام لینے پر عاشر کا موڈ خراب ہو گیا۔ بھائی بس کر دے، چلے ٹھیک ہے میں حوریہ سے لڑتا ہوں مگر آپ اس کے خیال میں کھوئے ہوئے ہیں، بتائیں نا کہیں وہ ایرج تو نہیں؟ اف اللہ، اب تو بھابی ایرج کہنا پڑے گا، معاملہ دل کا ہے۔ حاشی نہ سمجھے میں بولا جبکہ اس کی سمجھ دلاور کو اچھے سے آ گئی تھی۔ بکواس بند کرو، پتہ نہیں تیرا دھیان کدھر ہوتا ہے آج کل جو ایسی بے تکی باتیں کرتا ہے۔ خبردار جو دوبارہ ایسا کبھی کہا ورنہ۔ دلاور سخت لہجے میں بولا کیونکہ اسے حاشر سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی، یا شاید وہ حاشر کے منہ سے سچ سن کر غصہ کر گیا تھا۔ کیا واقعی میں دلاور اس پر دل ہار بیٹھا تھا؟ ٹھیک ہے یہیں پر رہیں تو میں چلتا ہوں اپنے کمرے میں، کیا پتہ نیند ہی آ جائے، اور ہاں میں نے جو کہا اس پر تھوڑا غور کرنا سائیں سرکار، کیا پتہ پھر آپ کو بھی نیند میسر ہو جائے، چین وین والی اور سکون کی۔ وہ آنکھ مارتے کہتا ہوا، اس کا انداز کافی لطف اندوز تھا مگر تبھی حاشر دلاور کی طرف کمر کرتا سیڑھیوں سے نیچے چلا گیا جبکہ دلاور اس کی باتوں کی عکاسی کرنے لگا۔ اس کی کہیں ساری باتیں دلاور کو گھما گئی تھی۔ اب وہ ان سب کا حل چاہتا تھا جو اسے صرف عرش کے پاس ہی ملے گا، کیونکہ وہ ایک اور ملاقات کا خواہش مند تھا۔ عرش ہو گیا، میں نے اب اماں سے کہنا ہے کہ وہ تمہارے گھر رشتہ بھیجے۔ آخر کب تک یوں ہی چلے گا؟ کل کو کوئی اور بھی اگر رشتہ لے آیا تمہاری اماں تو بھاگ کر دیں گی، جو میں نہیں چاہتا۔ طاہر تم صبر نہیں کر سکتے تھوڑی دیر کے لیے؟ ابھی میری پڑھائی ختم نہیں ہوئی، جب تک پڑھائی ختم نہیں ہوتی تب تک اماں میرا کہیں رشتہ طے نہیں کریں گی۔ عرش اور طاہر اس وقت چھت کے بنیرے کے ساتھ ٹیک لگائے باتیں کر رہے تھے جبکہ اب عرش سیدھی ہوئی بیٹھی، اور کتنا انتظار کروں میں، پورے 2 سال ہو چکے ہیں اور انتظار نہیں ہوتا۔ ہم ایک بار شادی کر لیں پھر دیکھنا، میں تمہیں پڑھنے سے منع نہیں کروں گا، خود چھوڑ کر آیا کروں گا یونیورسٹی۔ طاہر اس کے قریب آتے بولا مگر عرش اب اپنی تھوڑی گھٹنوں پر رکھتے بولی، اچھا ٹھیک ہے بھیج دینا امی اپنی اماں کو، میری اماں کے پاس آ جائے گا تمہارے دل کو بھی سکون، جب وہ صاف صاف کہہ دیں گی نا کہ ابھی ہم نے عرش کی شادی کا کچھ سوچا ہی نہیں۔ عرش بھاری آواز نکالتے کہتی جبکہ اب کت بار طاہر مسکرا دیا، شادی تو تمہیں کرنی ہی ہوگی عرش، اور وہ بھی مجھ سے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون انکار کرتا ہے میرے رشتے بھیجنے سے۔ طاہر اب اٹھ کر کھڑا ہوا، جا رہے ہو؟ ابھی ہی عرش سے فوراً اس سے بول پڑی تھی، ہاں اگر جلدی جاؤں گا تو تبھی جلدی آؤں گا تمہیں لینے کے لیے، اس لیے اپنا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں۔ طاہر عرش کی طرف توجہ سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا جبکہ اب عرش بھی چھت سے ہوتی ہوئی نیچے آئی اور ہال میں بچھی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی مگر چہرہ آسمان کی طرف تھا جہاں سے چاند کی روشنی دل کو سکون دیتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی لمبا سانس لیتی مگر تبھی اچانک دلاور سائیں کا چہرہ نظر آیا۔ عرش تو اس سے دور ہی رہنا، پتہ نہیں کیسے انسان ہے، مجھے تو ان کی شکل سے ہی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں بار بار عرش تو ان سے دور ہی رہنا، پتہ نہیں کیسے انسان ہے، مجھے تو ان کی شکل سے ہی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں بار بار انہی کو میں کیوں سوچ رہی ہوں۔ نہیں اب مجھے اچھے سے خواب دیکھنے ہیں۔ آنکھوں کو جھٹ سے کھولتی عرش خود ہی سے باتیں کرتی خود کو تسلی دے رہی تھی جبکہ اب وہ اپنی آنکھیں بند کرتی گہری نیند سوچ گئی تھی۔ ایک طرف چاند نے آج عرش پر روشنی کی ہوئی تھی تو دوسری طرف دلاور پر، دونوں کے چہرے روشنی کی تاب سے چمک رہے تھے مگر دلاور ابھی بھی بس عرش کی یاد میں قید تھا۔ یہ کیسا روگ لگنے والا تھا دلاور سائیں کو جو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا؟ انجانی اس کی محبت کیا کچھ کروانے والی تھی؟ سائیں کا عرش کو چاہنا، نہ جانے قسمت کس پر مہربان ہوگی، کس کو ملے گی عرش کا ساتھ عمر بھر کے لیے۔ واہ رحمہ، تم تو بہت اچھی شیف بن گئی ہو، بہت مزے کی بریانی بنائی، دل خوش کر دیا۔
یہ پچھلا سارا رپیٹ ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں اس کو اسکپ کر رہی ہوں۔ یہ سارا پچھلا ہے، پچھلا جو میں پڑھ چکی ہوں۔ یہ سارا پچھلا ہے، میرے خیال سے رپیٹ ہو گیا، یا رائٹر نے ہو سکتا ہے کہ پچھلا تھوڑا ایڈ کر دیا ہو۔ یہ سارا جو ہے وہ پچھلا ہے جو میں پڑھ چکی ہوں۔ اکثر ہوتا ہے کہ رائٹر اپنی پچھلی ایپیسوڈ تھوڑی ایڈ کر کے آگے تھوڑی اس سے اور ایڈ کر دیتی ہیں، تو میرے خیال سے یہ وہی معاملہ ہے کہ انہوں نے رائٹر نے پچھلی ایپیسوڈ جو ہے وہ اس میں اپلوڈ کرتی ہے۔ یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ اماں سائیں میں لیٹ ہو رہی ہوں یونی سے، آپ بھائی کو بولیں مجھے یونی چھوڑ آئیں، آگے ہی 10 منٹ لیٹ ہو چکی ہوں اور جاتے جاتے بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ رحمہ یونی کے لیے تیار ہو چکی تھی، اب بس اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں جا رہا تھا، تبھی وہ اپنے کمرے سے باہر آتی ہے، مسائی کے کمرے میں جاتے انہیں پریشانی بتانے لگی، میری بچی حاشر کو بولو وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ اماں سائیں نے بیڈ پہ بیٹھے کہا، مگر اب رحمہ تھوڑی آگے بڑھی، اماں سائیں حاشر بھائی مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کدھر ہیں، اور اوپر سے میں لیٹ بھی ہو رہی ہوں، آپ کچھ کریں، میں آج یونی سے ہرگز چھٹی نہیں کرنا چاہتی، پلیز اماں سائیں۔ رحمہ نے بہت معصومیت سے کہا، جبکہ اس کے کمرے میں حوریہ بھی داخل ہوئی تھی، اس نے آج پھر سے جینس اور شرٹ پہنی ہوئی تھی، مگر اس کے برعکس رحمہ نے یونی کا سفید لباس پہنا ہوا تھا، اور حوریہ کو انہوں نے کئی بار کہا اپنا لباس تھوڑا سا بدل لو، مگر وہ امریکہ میں رہتی تھی، اب ان چیزوں کی عادی ہو چکی تھی۔ آپی کیا آپ نے حاشر بھائی کو دیکھا کہیں پر؟ رحمہ نے حوریہ سے سیدھا سوال کر ڈالا، جس کا جواب حوریہ کے پاس ہی موجود نہیں تھا۔ نہیں تو کیوں، کیا ہوا؟ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا؟ حوریہ نے مسکراہٹ دبائی، آپی ایسی بات نہیں ہے، دراصل مجھے یونیورسٹی چھوڑنے جاتے تھے، مگر آج پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے۔ اوہ اچھا، مجھے تو لگتا ہے وہ کوئی بھی اچھے سے کام نہیں کرتا، مگر یہ بھی ٹھیک ہے۔ حوریہ اماں سائیں کے پاس آتی بیٹھ جاتی ہے، جب کہ اب رحمہ نفی میں سر کو زنجش دیتی دروازے کی طرف رخ کرتی ہے، مگر تبھی حاشر دروازہ کھولے اندر داخل ہوتا ہے۔ دیکھو رحمہ، بھڑکا ہوا بھوت واپس آ گیا، اب اسے کہو تمہیں یونی چھوڑ آئے۔ حوریہ فوراً سے بولی، جبکہ اس کی بابا حاشر سنتا حیران ہوا، کیونکہ وہ اس طرح کمرے میں داخل ہوا تھا، اس لیے اسے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ آپ کدھر گم ہو جاتے ہیں؟ کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، مجھے یونیورسٹی جانا ہے، آپ کی وجہ سے آج میں لیٹ ہو گئی ہوں، جلدی کریں۔ رحمہ کمرے سے باہر نکل چکی تھی، جبکہ حاشر ایک نظر حوریہ پر ڈالتا، جو اسے آنکھوں کے اشارے سے باہر جانے کا دروازہ دکھا رہی تھی۔ دیکھ لوں گا تمہیں بھی، امریکن چھپکلی نہ ہو تو۔ حاشر دل میں بڑبڑایا تھا، مگر تبھی وہ اپنی مونچھوں کو بل دیتا باہر نکل گیا۔ میری پیاری سی چھوٹی سی فرمانبردار بہن، تم آج ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، پلیز۔ رحمہ کو حاشر نے پیچھے سے آواز دے کر روکا، جبکہ وہ اپنا سفر اب گاڑی کی طرف طے کر رہی تھی، اور میں اسی بات کی وجہ سے جان سکتی ہوں کہ آپ مجھے آج ڈرائیور کے ساتھ کیوں جانے کو کہہ رہے ہیں، اور اتنی میٹھی زبان کہاں سے استعمال کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے آپ نے رات کو واقعی میں وہ بھوت دیکھ لیا ہے، جس کا اثر آپ کے دماغ اور زبان پر اچھا خاصا ہوا ہے۔ رحمہ نے اپنی بات کی تصدیق چاہی، جبکہ اس کی باتیں حاشر دانت پیستا سن رہا تھا۔ مجھے کسی بھوت نے کچھ بھی نہیں کہا، اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا، وہ تو بس خود دیکھو تمہاری بہن نئی نئی آئی ہے واپس حویلی میں، تو میں نے سوچا کہ آج اس کو گاؤں تو دکھا دوں، تاکہ وہ بھی یہاں آ کر خوش ہو۔ حاشر نے اپنی رائے پیش کی، مگر اس کی بات سن کر رحمہ کی ہنسی کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی۔ اوہ اچھا، تو یہ معاملہ ہے، میں بھی سوچوں کہ آج حاشر سائیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، مگر خیر میں چلی جاؤں گی، مگر صرف ایک شرط پر۔ رحمہ نے اپنی شرط پیش کی، مگر حاشر شرط سنتا حیران ہوا۔ کیا شرط ہے؟ بولا، اوکے 5000 دے دے، ابھی کافی دن ہو چکے ہیں میرے ہاتھوں سے خارج نہیں جا رہی، مجھے کیا پتا میرے پیارے سے بھائی کے برکتوں والے پیسے آنے والے ہیں، خیر البتہ پیسے دیں۔ حاشر کا منہ کھل ہی گیا تھا 5000 روپیوں کی شرط سن کر، تبھی وہ جلدی سے اسے بند کرتا ہے۔ پاگل ہو گئی ہو، اتنی بڑی رقم، کچھ تو کم کرو، نہیں دینے ہیں تو ابھی دے دے، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ اماں سائیں کو بتانے کہ آپ کے ڈارلنگ نے مجھے یونی نہیں چھوڑنے جانا، بلکہ حوریہ آپی کو پورا گاؤں دکھانا ہے، میں تو چلی۔ رحمہ اپنا رخ حویلی کے اندر کرتی ہی ہے کہ حاشر اسے پیچھے سے آواز دیتا قدموں کو روک دیتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم بہت ہی بھوکی ہو۔ حاشر اپنی قمیض کی پاکٹ سے بٹوا نکالتا، ایک نوٹ باہر لاتا ہے، اسے رحمہ کے سامنے کرتا ہے، جسے دیکھتے رحمہ اپنے پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ صرف 1000، اس سے میرا کچھ بھی کام نہیں چلے گا، آج کے دور میں اس کی کوئی فوٹو بھی نہیں کھینچتا، پھر آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میں پورے 5000 ہی لوں گی، ورنہ۔ رحمہ دوبارہ سے اسے دھمکی دے رہی تھی، جسے سنتا فوراً حاشر اپنے بٹوے سے ایک کرارا نیا تازہ نوٹ پورے 5000 کا
رحمہ کے آگے پیش کرتا ہے، جس سے پہلے تو رحمہ آنکھیں پھاڑ دیتی ہے، دیکھتی ہے، مگر پھر تبھی آگے بڑھ کر فوراً پکڑ لیتی ہے۔ تھینکس بھائی، اللہ آپ کا اور دے تاکہ آپ مجھے دیتے رہیں۔ اب جائیں جلدی سے، آپ ہی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ہاں ہاں جا رہا ہوں، مگر تم بھی اپنا خیال رکھنا، باقی چھٹی ٹائم میں خود آ جاؤں گا تمہیں لینے کے لیے، اس لیے اب جاؤ۔ حاشر گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا رحمہ کو اندر بٹھاتا ہے، جبکہ اب وہ ڈرائیور کو اچھے سے نصیحت دے رہا تھا۔ حاشر گاڑی کا دروازہ بند کرتا وہیں کھڑا رہا، جبکہ اب گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ اب آئے گا مزہ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے، امریکن چھپکلی۔ حاشر اپنی ہی باتوں پر کھل کر ہنس پڑا۔ رحمہ کل کیوں نہیں آئی تھی یونی؟ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، مگر تم بھی پھر بھی نہیں آئی، اور اوپر سے تم نے نہ تو کوئی میسج کیا نہ ہی کوئی کال۔ یار انسان کوئی پتھر نہیں ہے کہ سہ جاؤں گا تمہاری جدائی، اور تم ہو کہ ابھی بھی لیٹ آئی ہو۔ تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ مجھے تمہارا لیٹ آنا بالکل بھی پسند نہیں ہوتا، مجھ سے انتظار نہیں آتا چین اس دل کو تمہیں دیکھے بغیر۔ حیدر رحمہ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جو اپنا رخ اپنی کلاس کی طرف کرتی ہے، کیونکہ وہ اس کی باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ جب سے یونی آئی تھی تب سے حیدر نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ کل کیوں نہیں آئی۔ وہ اسے اگنور کرتی ہے، مگر تبھی حیدر آگے سے اس کا راستہ کاٹتا ہے۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں رحمہ، اور تم ہو کہ مجھے اگنور کرتے جا رہی ہو۔ اتنی بیزاری کس چیز پر ناراض ہو؟ مجھے ہونا بھی چاہیے تم سے، مگر تم ہو کہ خود ہو کر بیٹھی ہو۔ حیدر تھوڑا سا آگے قدم رکھتا ہے، تبھی رحمہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ کہا تو تھا آپ ہی نے آنا ہے واپس، اس لیے میں نہیں آ سکتی یونی، مگر لگتا ہے تمہارا دماغ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کم ہے، اس لیے سنی باتیں بھول جاتے ہو۔ مگر پلیز ابھی میرا راستہ چھوڑ دو۔ رحمہ اپنے قدموں کا رخ دوسری طرف کرتی ہے، جبکہ اب حیدر دوبارہ سے اس کے آگے آتا ہے، مگر اس بار وہ 3-4 قدم آگے بڑھاتا ہے۔ بہت اچھے سے یاد رہتی ہے مجھے باتیں تمہاری تو میرے دل پر کسی لکیر کی طرح دفن ہوتی ہیں۔ خیر چھوڑو، مجھ سے پرامس کرو کہ آج کے بعد لیٹ نہیں آؤ گی۔ حیدر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، جبکہ رحمہ ایک نظر اس کے ہاتھ پر پھر اس کے چہرے پر ڈالتی ہے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ صرف ایک دن ہی لیٹ آئی ہوں اور تم ہو کہ پتہ نہیں کیسی حرکتیں کر رہے ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے تمہاری باتیں اور حرکتوں سے ڈر لگتا ہے۔ حیدر اپنا ہاتھ پیچھے کرتا اب 2 قدم آگے بڑھا، اور دونوں میں صرف 1 قدم کے فاصلے نے رکاوٹ ڈالی تھی۔ رحمہ کو اس طرح آنے پر ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ یہ یونیورسٹی کا ماحول تھا اور یہاں پر ارش بھی پڑتی تھی، اس لیے رحمہ تبھی فوراً سے بات بدلتی ہے۔ اوکے فائن، ٹھیک ہے، آج کے بعد کبھی لیٹ نہیں آؤں گی۔ اب خوش حیدر چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اگر تم نے اپنا پرامس بھولا تو ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری حویلی آ جاؤں گا تمہیں لینے، اور اپنے ساتھ لاؤں گا، اور میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، تمہاری اماں سائیں سے تو بالکل بھی نہیں۔ حیدر نڈر ہو کر بولا، جبکہ اس کی بات پر رحمہ کو ڈانٹ دے گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اماں سائیں کو حیدر کے بارے میں پتہ چلا تو وہ پوری حویلی میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ اماں سائیں کبھی بھی یہ سہ نہیں پائیں گی کہ ان کے سائے میں یہ سب ہوتا ہے۔ مگر رحمہ نے آج تک حیدر کو صرف اپنا دوست ہی سمجھا تھا، مگر حیدر تو اس کی پوری جان سمجھ بیٹھا تھا۔ نہیں نہیں حیدر، تم نہیں آؤ گے حویلی، ورنہ اماں سائیں ہم دونوں کو زندہ زمین میں کاٹ دیں گی۔ میں بالکل بھی نہیں چاہتی، اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں، مگر مجھے تو زندہ رہنے دو، وہ اس لیے یہ فضول کی ضد مت کرنا۔ اب چلو، کلاس میں آگے ہی لیٹ ہو چکی ہوں۔ رحمہ اپنی بات مکمل کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ حیدر اپنے بیگ کو کندھے سے تھوڑا سا اوپر کرتے اس کے پیچھے چل پڑا۔ دلاور نے آج سیاہ قمیض اور سفید شلوار پہنی تھی، جبکہ اس کی قمیض پر لمبے لمبے سفید گوٹے کی کڑھائی نکلی ہوئی تھی۔ وہ سیاہ کھیڑی ڈالے بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے اور مونچھوں کو بل دیتا ہال سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ اس کی نظر حاشر پر گئی، جسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں جانے والا ہے۔ تبھی دلاور اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے۔ بھائی کدھر جا رہے ہیں آپ؟ دلاور کے سوال پوچھنے سے پہلے حاشر نے سوال کر ڈالا۔ ہاں، وہ کچھ کام تھا اس لیے جا رہا ہوں، مگر تم کہاں پر جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ اتنا سج دھج کر حاشر کے پہنے کپڑوں پر ایک نظر ڈالتا دلاور آنکھ اٹھاتا پوچھتا ہے۔ یہ بات تو عام تھی کہ حویلی میں سبھی سج دھج کر رہتے تھے، مگر حاشر آج کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تیار ہو کر کھڑا تھا۔ کیا بھائی آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ مجھے معصوم پر، جس نے آج تک کسی لڑکی کو اپنا دوست تک نہیں بنایا، آپ بدل گئے ہیں بھائی؟ ویسے شک تو مجھے کرنا چاہیے، آپ پر کس کی نظروں کا جادو سر پر چڑھ رہا ہے؟ دلاور کو حاشر کی باتیں کسی سوئی کی طرح چبھ رہی تھیں، نہ جانے وہ ایک ہی لمحے میں اس کو کیا کچھ سنا گیا تھا۔ تبھی دلاور اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، تبھی حوریہ وہاں پہنچی، جسے دیکھتا حاشر نظریں ہٹا نہ سکا۔ شکی نظروں سے دیکھو گے تو اماں سائیں تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ حویلی میں ملازم کچھ زیادہ ہی ہیں، ان سے بچ کر رہو، ایسا نہ ہو ان نظروں کا ازالہ تمہیں گھر کے کام کر کے چکانا پڑے۔ دلاور حاشر کی نظروں کو نوٹ کرتا، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ تھپتھپاتا ہوا بولا، جبکہ حاشر اس کی باتوں کو سمجھتا گلا تر کرتا ہے۔ چلتا ہوں، اپنے کام کو دل لگا کر کرنا۔ ہاں ہاں چھوٹے سائیں،
حاشر کے کال کو تھپتھپاتا وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ حوریہ اس کے پاس آتی ہے۔ چلیں حوریہ حوریہ اپنا رخ گاڑی کی طرف بڑھتی اسے حکم سنا رہی تھی جبکہ حاشر بھی جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتا اندر بیٹھا مگر اس گاڑی میں صرف ایک حاشر اور حوریہ ہی تھی۔ گاؤں تو کافی خوبصورت ہو گیا اس 10 سالوں میں، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ جب میں لاسٹ ٹائم یہاں پر آئی تھی تب تو بہت کم آبادی تھی مگر اب فصیلے فیض جو بھی ہے اور لوگ کافی ہو چکے ہیں۔ حوریہ حویلی سے باہر نکلی، گاڑی نکلنے پر سامنے ہرے بھرے کھیت دیکھتی فوراً سے بولی تھی جبکہ حاشر آئینے میں اسے دیکھتا مسکرا دیا تھا۔ واہ یار کتنے پیارے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گاڑی روکو جلدی سے روکو۔ حوریہ کی نظر وہاں سے آتی لڑکیوں کی قطار کو دیکھتی حاشر کو گاڑی روکنے کو کہتی ہے جبکہ وہ اب گاڑی کو روکتا پیچھے اس کی طرف دیکھتا ہے مگر وہ اسے اگنور کرتی جسے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلی۔ وہ کتنے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تم سب نے، کیا آپ سب میرے ساتھ ایک فوٹو بنوائیں گی پلیز؟ میں اپنی دوستوں کو دکھانا چاہتی ہوں۔ حوریہ یہ ان کے بیچ آتی اپنے فون کو پینٹ کی پاکٹ سے باہر نکالتی ہے جبکہ وہ لڑکیاں اسے دیکھتی بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے حوریہ کو بچپن میں دیکھا تھا۔ وہ ہاں میں سر کو زنجش دیتی ہیں جبکہ حوریہ اپنے فون کا کیمرہ آن کرتی ہے سب کے ساتھ فوٹو بناتی ہے جبکہ حاشر بھائی کھڑا اس کا فوٹو شوٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کیسے اپنے چہرے کے پوز بنا بنا کر ان کے ساتھ فوٹو کھینچ رہی تھی۔ اوکے بائے، تھینکس ڈیئر فوٹو کے لیے۔ اس کی انگلش میں بولے الفاظ وہ سبھی نہ سمجھی تھی مگر حاشر کو اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ کچھ نہیں تم لوگ جاؤ اب۔ حاشر حوریہ کا ہاتھ پکڑتا ان لڑکیوں کو یہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا جبکہ حوریہ اس کی حرکت کو نوٹ کرتی فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتی ہے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ چہرہ ان تک پوچھنے لگی۔ کیا مطلب کیا حرکت تھی؟ ایک کا ہاتھ ہی تو پکڑا ہے تمہارا، وہ کر کر بولا۔ تو کیا کروں، آج ایسا کر لیا ہے، کل دوبارہ کیا تو سچ میں سمجھ جانا اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کو اپنی باتوں میں سرد لہجے میں وارن کرتی اسے کہہ رہی تھی کیا کر لو گی تم اگر تمہاری زندگی کا ساتھ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ میں رکھا گیا تو تب کیا ایسا ہی کرو گی؟ وہ اس کی سوچ سے پرے کہہ گیا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ مطلب صاف ہے، اب سمجھو یا نہ سمجھو وہ تمہاری عقل کی بات ہے۔ آنکھوں کو بناتی وہ اس کے کہے سے متاثر ہوئی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر زندگی پیاری ہے تو مجھے ہاتھ لگانے کی غلطی مت کرنا۔ حاشر اب تنگ آ گیا تھا، نہ جانے وہ ایسا کیوں کر گیا تھا۔ معاف کرو میری دشمن، غلطی سے پکڑ لیا۔ حاشر ہاتھ جوڑتا سے معافی مانگنے لگا جبکہ اس کی حرکت طنزیہ تھی۔ وہ اسے اگنور کرتی دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ پتہ نہیں سمجھتی کیا ہے خود کو، امریکن چھپکلی نہ ہو تو۔ حاشر منہ میں بڑھاتا ہوا آگے جا کے بیٹھ گیا۔ سائیں سرکار، دوسرے گاؤں کے سردار نے اس عورت کی زمینوں کو آزاد کر دیا ہے، آپ کی دہشت نے ان کو کافی ڈرا دیا تھا۔ ملازم گاڑی چلاتے ہوئے دلاور سے مخاطب ہوا جبکہ دلاور نظریں باہر ٹکائے دیکھ رہا تھا۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر کوئی بھی ہماری بات نہ مانے تو ہم دھمکیوں کی حقیقت کو بھی دکھاتے ہیں، وہ تو بس اسے ذرا خوف دینا تھا مگر خیر اور کتنا وقت لگے گا؟ دلاور نے ڈرائیور کی طرف دیکھا جبکہ وہ نہایت احترام سے جواب دیتا سائیں سرکار بس 5 منٹ اور کافی دور ہے شوکت کا گھر، مگر تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے۔ ڈرائیور کا جواب سن کر دلاور چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے مگر اب دوبارہ سے اپنی نظر باہر کر لیتا ہے۔ اف یار پتہ نہیں کتنا اور برداشت کرنا ہوگا اس امریکن چھپکلی کو۔ شکر اللہ کی ذات کا کہ 2 منٹ کے لیے جان چھوٹی ہے، وہ بھی یہ کہہ کر آیا ہوں کہ اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں۔ جب سے آئی ہے تب سے میں نے ایک بار بھی سگریٹ نہیں پیا مگر آج تو پی کر رہوں گا۔ اب جلدی سے ایک سگریٹ پی لیتا ہوں، ایسا نہ ہو میرے سر پر آ پہنچے۔ حاشر ایک لمبی شاخوں والے درخت کے نیچے کھڑا جبکہ اس کا سایہ کافی زمین پر پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی قمیض کی پاکٹ سے سگریٹ کی ڈبی نکالتا ایک سگریٹ کو سہلاتا گیا۔ اچھا تو میں بھی سوچوں کہ اتنی لمبی کون سی باتیں ہو رہی ہیں اپنے دوست سے۔ واہ حاشر تمہارے تو دوست بہت ہی چھوٹے ہیں مگر خیر کوئی بات نہیں، میں جب اماں سائیں کو تمہاری یہ پیک دکھاؤں گی تب کافی بڑے ہو جائیں گے۔ حاشر نے ابھی 2 کش ہی لیے تھے کہ تبھی حوریہ پیچھے سے آتی اس کی فوٹو کھینچ اپنا فون اس کے آگے کرتی ہے جسے تصویر دکھا رہی ہو۔ تم کہاں سے آئی اور یہ کیا ہے، مجھے دکھاؤ۔ حاشر پہلے تو حیران ہوا مگر پھر آگے بڑھتا اس کے ہاتھ سے فون چھینتا ہے۔ اوہو کیا ہو گیا ہے، کتنے پیارے لگ رہے ہو فوٹو میں۔ اماں سائیں کو بھی تو پتہ چلے کہ ان کا حاشر سائیں کی طرح ہی پیارا ہے اور کام ایسے بھی پیارے کرتا ہے۔ حوریہ اپنا فون پیچھے کرتی بولی جبکہ اب حاشر چند قدم آگے بڑھاتا فون دو مجھے ورنہ۔ حاشر سخت لہجے میں بولا نہیں دوں گی، کیا کر لو گے؟ نڈر ہوتی بولی کرنے پر آؤں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، جب سے آئی ہو تب سے برداشت کر رہا ہوں۔ کتنی بیوقوف ہو تم، کیا سوچ کر تم نے یہ خیال آیا کہ میں تمہیں گاؤں گھماؤں گا، تمہارے آگے پیچھے گھوموں گا کسی نوکر کی طرح؟ میں تو تمہیں اپنے ساتھ اس لیے لایا جو یہ تمہاری
ہزار گز لمبی چلتی زبان اس کو لگام لگا سکوں۔ حاشر اپنے سگریٹ کو ہونٹوں میں دباتا ہے جب کہ اب وہ آنکھیں بند کرتا ہے۔ ایک گہرا کش بڑھتا ہے۔ اس کی باتیں حوریہ کو کافی عجیب لگی تھی مگر وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ کس کو دھمکی دے رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ حوریہ کون ہے؟ آج تو برداشت کر لیا مگر آج کے بعد بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا، اس لیے اپنی اس ہزار گز کی زبان کو بند کرو۔ حوریہ کسی سے کم نہیں بولی مگر اس کی باتیں حاشر کو اچھا خاصا غصہ دلا گئی تھی۔ اپنی زبان کو بند کرو لڑکی، بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تم حوریہ ہو تبھی میرے سامنے کھڑی ہو، ورنہ جتنا تم نے مجھے برا بھلا کہا ہے، ان چند دنوں میں اس کی سزا دینے پر آؤں تب میرے سامنے سے گزرنے پر بھی کتراتی پھرو۔ حاشر اپنی آنکھوں سے اسے خوف دے رہا تھا مگر تبھی حوریہ اپنے فون کو آگے کرتی اسے وہی فوٹو دکھاتی ہے جو اس نے کچھ منٹ پہلے کھینچی تھی۔ اوہ مسٹر، میں تمہارے گاؤں کی کوئی عام سی لڑکی نہیں ہوں جو تم سے ڈری پھروں، اور رہی بات میرے کترانے گزرنے کی تو وہ اب تم گزرو گے کیونکہ میں اب یہ فوٹو اماں صاحب کو دکھا کر ہی رہوں گی۔ پہلے تو دل کیا معاف کر دیتی ہوں مگر اب دل ہی نہیں کر رہا۔ حوریہ اپنے فون پر کلک کرتی ہے جبکہ حاشر موقع پاتے ہی اس کے ہاتھ سے فون چھینتا ہے۔ خبردار چور اماں صاحب کو بتایا، حاشر اس پاک لہجے میں بولا۔ اور اگر میں نہ رکوں تو کیا کرو گے؟ حوریہ آگے بڑھتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولی جبکہ اس کا ہاتھ فون کو پکڑنے کے لیے حاشر کی طرف بڑھا تھا مگر حاشر اپنے ہاتھ کو اوپر کرتا ہے جس کی وجہ سے حوریہ کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ بہت بدتمیز ہو تم، مگر کوئی بات نہیں، حاشر صاحب نے بھی اپنی زندگی میں بہت بدتمیز لڑکیوں کو سیٹ کیا ہے۔ حاشر اپنی آنکھیں گاڑے بات کرتا ہے، ہاں ہاں ہاں، لڑکیوں کو کوئی لڑکی ایک ہو جس کو تم نے لڑکیوں میں شمار کر لیا۔ آخر تم پر کون لڑکی فدا ہوئی تھی؟ حوریہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہنستی ہے جبکہ حاشر حیران کھڑا تھا۔ تم واقعی میں پاگل ہو، میں نے ایسی کون سی بات کی جس پر تمہارے دانت باہر نکل آئے ہیں؟ نہیں نہیں، دانت نہیں بلکہ پیٹ بھی۔ حوریہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی جبکہ حاشر کے برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ تبھی وہ اس کو کندھوں سے پکڑتا اپنی طرف کھینچتا ہے مگر اس حملے کا حوریہ پر کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ تبھی وہ سیدھی اس کی آنکھوں کی تپش میں گری۔ چپ چپ، خبردار جو اب مجھے تمہارے دانت نظر آئے ورنہ۔ حوریہ کی نکلی بتیسی حاشر کو زہر لگی تھی تبھی وہ اپنے دانتوں کو ہونٹوں میں چھپاتی ہے۔ گڈ، اب اگر اماں صاحب کو کچھ بھی بتایا تو اچھا نہیں ہوگا، کاٹو اس تصویر کو۔ حاشر حوریہ کے سامنے فون کرتا ہے جبکہ وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتی فون کو تھامتی ہے۔ نہیں کاٹوں گی، اور اب تو میں اماں صاحب کو نہیں بلکہ سب کو دکھاؤں گی، بلکہ اتنا اچھا کام دلاور بھائی سے شروع کرتی ہوں۔ حوریہ دلاور کا نمبر ڈالتی ہے، ابھی فوٹو کو سینڈ ہی کرنے لگتی ہے کہ حاشر فون سے بول پڑا، تم ایسا نہیں کرو گی، پلیز میری بات مان جاؤ۔ حاشر جو ابھی کچھ دیر پہلے شیر بنا پھر رہا تھا اب کسی رومر کی طرح شیرنی کے ترلے کر رہا تھا جو اس شیرنی کو کافی لطف دے رہا تھا کیونکہ وہ اماں صاحب سے زیادہ دلاور سے ڈرتا تھا۔ اس نے تو نہ سمجھی میں فون حوریہ کو دیا تھا، وہ اب تھوڑا سا تو ڈرے گی مگر وہ تو اب خود پھنس گیا تھا۔ ٹھیک ہے مگر ایک شرط پر۔ حوریہ نے اپنا مدعا رکھا۔ کیا؟ بولو۔ پیسے ہی چاہیے ہوں گے، رکو میں دیتا ہوں۔ حاشر اپنے بٹوے سے پیسے نکالنے لگا، شاید حوریہ نے پیسوں کی شرط رکھی ہو مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے بلکہ کچھ اور چاہیے۔ ہاں وہ دیکھ رہے ہو کیا ہے ادھر؟ حوریہ حاشر کے پیچھے اشارہ کرتی جبکہ اب حاشر بھی گردن موڑ کر دیکھتا، کیا تم اب مرغیوں کو پال رہی ہو؟ ویسے تم پر یہ کام کافی سوٹ کرے گا۔ حاشر اپنی بات پر ہنستا ہے مگر اس کے مقابل کہی گئی بات پر اس کی ہنسی کسی مچھر کی طرح اڑی۔ ہاں ہاں، سو فنی، مجھے وہ چاہیے جو تم ابھی لا کر دو گے، اس لیے اس کو جا کر پکڑو اور میرے فون سے فوٹو کو ڈیلیٹ کر پاؤ گے۔ میں جا رہی ہوں دلاور بھائی کے پاس۔ حوریہ اپنا رخ دوسری طرف کرتی جبکہ حاشر اس کا بازو پکڑتا اسے روکتا ہے، کیا میں تمہیں مرغی پکڑنے والا نظر آتا ہوں؟ نہیں پکڑوں گا، تم خود کچھ اور بتاؤ۔ حاشر اپنا معاملہ پیش کرتا ہے جبکہ حوریہ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتی ہے۔ میں نے آگے بھی بولا تھا میرا ہاتھ مت پکڑنا مگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی، مگر خیر کوئی بات نہیں، میں تم پر ترس کھا لیتی ہوں، اس لیے اب جاؤ اور اس کو پکڑو ورنہ میں تو چلی۔ حوریہ دوبارہ سے اپنا رخ دوسری طرف کرتی بولی جبکہ پہلے تو حاشر اس کا بازو پکڑتا ہے مگر پھر تبھی کچھ سوچ چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پکڑ کر لاتا ہوں۔ حاشر اپنی جگہ بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا جبکہ حوریہ اس کی کمر کو دیکھتی اپنے دانتوں کی ہنسی سے روکتی ہے۔ حاشر اب ایک کھیت کی طرف جا رہا تھا۔ ہائے میری پیاری سی مرغی، دیکھو آج تم سے ملنے حاشر صاحب آیا ہے، پلیز میرے پاس آ جاؤ میری پیاری مرغی تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ حاشر مرغی سے باتیں کرتے سے پکڑتا ہے مگر وہ اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ کیا یار، تم تو اتنی اچھی ہو، پھر کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ دیکھو ہماری حویلی میں ایک بہت ہی ہینڈسم نوجوان مرغا ہے، تم کہو گی تو تمہاری بات چلا دوں گا مگر ابھی کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ حاشر اس کے پیچھے پیچھے چکر لگا رہا تھا۔ حوریہ ہنسی کنٹرول سے باہر تھی۔ اف اللہ جی، ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے، پیاری سی مرغی نہ تنگ کر مجھے، میں تجھے لے کر چلوں گا، پیاری مرغی تنگ نہ کر مجھے۔ حاشر اونچی آواز میں بولے جا رہا تھا تبھی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر جا گرا۔
کیا مصیبت ہے یار، ایک تو یہ مرغی اور اوپر سے یہ امریکن شکری، دونوں ہی کہاں پھنس گیا ہوں میں یار۔ حاشر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا جو مٹی سے رنگ چکے تھے، وہ تو اسے زیادہ نہیں آیا تھا، مگر اب حوریہ ہی سے پہاڑی پڑ چکی تھی۔ حوریہ حاشر کو گرتے دیکھ اس کے پاس آئی، کیونکہ اب مزاح مزاح میں حاشر کو چوٹ لگ چکی تھی۔ سوری کہیں لگی تو نہیں؟ اٹھو۔ حوریہ اپنے عمل پر شرمندہ ہوتی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی، جبکہ حاشر کے ماتھے پر گرے بال وہ پھونک سے سیدھا کرتے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا، جسے حوریہ فوراً سے تھام لیتی ہے۔ سوری حاشر سائیں، اس کے کہے گئے یہ لفظ حاشر کے دل پہ وار کیے، نہ جانے کتنے دلکش آواز نے بھا لیا تھا اپنے کانوں میں۔ ٹھیک ہوں میں۔ وہ آگے بڑھتا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اپنی قمیض کی سائٹ کو جھاڑے وہ ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر جھاڑتا ہے۔ حوریہ بڑے غور سے اسے دیکھے جائے، دل کو کتنا آسان لگ رہا تھا اس چہرے کو دیکھنا۔ آج سے پہلے اس نے حاشر کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ سیاہ رنگ آنکھیں، سفید رنگت، لمبی چوڑی مشابہت، ماتھے پر آتے بالوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتا ایک نظر حوریہ پر ڈالتا جو اسے تکے جا رہی تھی۔ سب خیریت ہے؟ حوریہ فوراً اپنا رخ درست کر لیتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے بس اب اس گاؤں کی ہو کر رہے گی۔ حاشر بھی ایک طرف مسکراہٹ لائے اس کے ساتھ چلنے لگا، مگر وہ اب ہاتھوں کے اشارے سے اس کو اپنی ضمانت دکھا رہا تھا۔ دونوں کے بال ہوا میں سنبھل نہیں رہے تھے۔ حوریہ اس کے ہرے بھرے کھیتوں کو دیکھتی حاشر سے نظر ہٹا چکی تھی۔ حاشر بھی اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے، تبھی بے اختیار نظر حوریہ پر جاتی ہے، اور وقت وہی آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے۔ وہ اس کے ہر ایک نقش کو اپنی نظروں کی تاب میں لیتا، نہ جانے دنیا سے غافل ہو گیا تھا۔ وہ جو کھیت میں کام میں مصروف عورتوں کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی، بس اس کی مسکراہٹ نے حاشر سائیں کا دل جیت لیا تھا، اور وہ بھی مسکرا دیا۔